अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर में हम सबसे पहले गज़ा में हमास और इजराइल के माबैन होने वाली जंग बंदी के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में आजकल एक बात पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि हमें क्या गज़ा में अपने फ़ौजी दस्ते भिजवाने चाहिए या नहीं। ये एक इंतहाई अहम सवाल है जिस पर हम बासित साहब का तज्जिया लेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन होने वाली आर्जी जंग बंदी पर बात करेंगे और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के बयान या के बयानात पर मज़ीद भी बात होगी, जिन्होंने दफ्तर ख़ारिजा के मुकाबले में बहुत सख्त रवैया जो है वो इख्तियार किया हुआ है, और क्या उनका ये रवैया अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसको मुतासिर कर रही है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम रुख करेंगे जनूबी कोरिया की जानिब, जहां सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग के माबैन एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात के नताइज का जायज़ा लेते हुए हम ये भी जानेंगे कि क्या अमेरिका और चीन ताल्लुकात को भारत और पाकिस्तान के अंदर किस नज़र से देखा जा रहा है। तो आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित का। यहाँ वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बस क्या ही लंबी तमहीद बांधू बासित साहब, खुलम खुला आपसे ये सवाल करती हूँ कि क्या हमें अपने फ़ौजी दस्ते पाकिस्तान को गज़ा भिजवाने चाहिए या नहीं। दो कि आपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी बड़ा वाज़े मौक़िफ़ जो है वो अपनाया था, इस पे नाज़रीन के साथ शेयर भी किया था। क्या आप स्टिल उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं या कि कुछ चेंज आया है उसमें? जी आपने अच्छा किया, बराह रास्त सवाल कर लिया, लेकिन मुझे इस बात में खुशी है कि जो मौक़िफ़ हमने पहले दिन से अपनाया हुआ था डिसाइफर में, अब बहुत से लोग उसी तरह इस मामले को देख रहे हैं। सही। या देखना शुरू कर दिया है। सही। 13 अक्टूबर को, जैसा आप जानती ही हैं और हमारे नाज़रीन भी जानते हैं, कि शर्म उल शेख में एक समिट हुई जी। उसको कहा गया पीस समिट कहा गया। और वहाँ, बल्कि वहाँ तो नहीं, उससे पहले जो है 29 सितंबर को जब एक प्लान 20 पॉइंट जो ट्रम्प का पीस प्लान है जी जी। वो वहाँ पे उसको रिलीज़ किया गया, तो उसके बाद एक बहस ये चल पड़ी है पाकिस्तान में भी, क्योंकि उस प्लान के भी बहुत से फेजेस हैं, 3-4 फेजेस हैं। देखिए, पहला फेज़ ही मुश्किल में पड़ा हुआ है इस वक्त। जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ है, वो सीज़ फायर एग्रीमेंट कहाँ, ट्रैप था। 13 अक्टूबर से जब सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, उससे लेकर आज तक तकरीबन 210 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। बिल्कुल। और इसराइल ने स्ट्राइक्स भी की हैं गज़ा पे। और ये अजीब सा सीज़ फायर है कि जब इसराइल का जी चाहता है वो गज़ा पे बमबारी शुरू कर देता है और फिर कहता है कि जी अभी सीज़ फायर कायम है। ये कोई अजीब सा सीज़ फायर है ना। जब उसका जी चाहे उसने बमबारी कर दी, मासूम लोगों को शहीद कर दिया, और फिर कहे कि जी ये सीज़ फायर तो जारी है। अच्छा, इसराइल का कहना है कि जी हमास जो सीज़ फायर एग्रीमेंट की शराइत थी उनको पूरा नहीं कर रहा। इसराइल ने 20 जो लिविंग, जो ज़िंदा इसराइली यरगमाली थे या कैदी उनके पास थे, वो तो उन्होंने वापस कर दिए। उसके बाद 28 मरे हुए जिनकी लाशें थीं, वो उसमें से भी 28 से भी बहुत 17 के करीब वापस हो गई, या 13 रह गई थी। गुज़श्ता रोज़ 2 भी उन्होंने वापस कर दी। अब इस हमास का कहना ये है कि इतना रबल है, मलबा का ढेर है, और उनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो बग़ैर हैवी मशीनरी के, इक्विपमेंट के उन लाशों को निकाल सकें। और अमेरिका भी इस बात को मानता है, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब एक कोई इसराइली, अच्छा ये चलिए उसमें बाद में आता हूँ। इसराइली इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी ये जानबूझकर हमास जो हैं वो हमारी जो लोग मर गए हैं उनकी लाशें वापस नहीं कर रहे। मीनवाइल अगर इसराइल अपने आप को देखे, एक तरफ तो उसने एयर स्ट्राइक्स भी की गज़ा में, दूसरी जानिब जो एक और बड़ी शर्त थी इसी सीज़ फायर एग्रीमेंट की हद तक, कि इसराइल जो ह्यूमैनिटेरियन इमदाद आ रही है रफ़ा क्रॉसिंग से, इजिप्ट से, वो 600 ट्रक्स रोज़ाना की बुनियाद पर अलाउ करेगा। 13 अक्टूबर से लेकर अब तक सिर्फ 24,000 टन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अभी तक गज़ा में आई, जो कुछ भी नहीं है। तो इसराइल भी तो अपनी जो उसकी ऑब्लिगेशंस है, जिम्मेदारियां हैं, इस सीज़ फायर एग्रीमेंट उनको पूरा नहीं कर रहा ना। ट्रू। अच्छा, अब चलिए, जो आपने दूसरा एक सवाल आपका था कि इसराइल जो हमास है
ایک فوجی مر گیا کسی کی فائرنگ سے، تو اس نے اسرائیل نے الزام لگایا کہ یہ حماس نے مارا ہے بغیر کسی تحقیقات کے کہ کس طرح وہ مرا، کس نے فائرنگ کی. تو اسرائیل نے حملہ کر دیا اور اس کے نتیجے میں یہ 204 لوگ شہید ہو گئے. یہ وہی معاملہ ہے جو پہلگام میں بھارت نے کیا بالکل کہ جی وہ پہلگام کا واقعہ ہو گیا تو پاکستان نے کروایا اور پاکستان پہ 7 مئی کو حملہ کر دیا. بالکل وہی رویہ ہے اسرائیل کا بھی. ٹرو. اچھا، اسرائیل کا ایک اور دیکھیے، جو آپ کا پہلا سوال تھا، اوریجنل جو سوال تھا، اس سے میں آ جاتا ہوں کہ کیا پاکستان کو اپنی فوجیں بھجوانی چاہیے کہ نہیں بھجوانی چاہیے. اب اس کے 2-3 ایسپیکٹس ہیں جن کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو سو کالڈ پیس پلان ہے 20 پوائنٹ پلان، اس کے پہلے فیز پہ تو ایگریمنٹ ہو گیا. حماس نے بھی اپنی جو ہے آبلیگیشنس حماس نے پوری کر دیں، فوجی واپس کر دیے. 9 لاشیں بھی ان کے پاس یا 11-10 لاشیں باقی ہیں، وہ بھی جب ان کو ملیں گی. گزشتہ روز 2 لاشیں انہوں نے واپس کی ہیں، تو جو وہ ملیں گی واپس ہوتی جائیں گی. اب اسرائیل کی جہاں تک بات ہے، وہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اسرائیل نے بھی جو 2000 کے قریب فلسطینی پرزنرز تھے ان کے پاس، وہ ان کو واپس کر دیے. صحیح. لیکن جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے واپس نہیں کر رہے. اب دوسرا فیز ابھی آنا ہے اور اس پہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہوا. یہ الگ بات ہے کہ قطر، ایجپٹ، ترکی، پاکستان، ہم سب نے اس پلان کو ویلکم کر دیا ہے. لیکن یاد رہے کہ جو حماس نے اپنا ریسپانس دیا تھا ایک پریس اسٹیٹمنٹ کے تحت، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سیز فائر تو کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ بھی تیار ہیں کہ ہم کسی جو ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنے گی اس کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن باقی باتیں، خاص طور پہ جو حماس کو ڈس آرم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ ابھی ہم ایگری نہیں کر سکتے. وہ نیگوسیشنز پر ہم چھوڑیں گے کہ جب پہلے فیزز مکمل ہوں گے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور پھر ہم نیگوشیٹ کریں گے، مذاکرات کریں گے کہ کیا ہے ممکن ہے، نہیں ممکن، اگر ہے تو کس طرح ہے، نہیں ہے تو کس طرح ہے، اس سے کیا ریپرکشنز ہیں، امپلیکیشنز ہیں. ابھی اس پہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا. گو کہ پاکستان اور باقی ممالک تو بہت اس کو ویلکم کر رہے ہیں، لیکن حماس نے بھی اس پہ اتفاق نہیں کیا. اس لیے ابھی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پہلا فیز ہے وہ مکمل طور پہ یا اسموتھلی وہ آگے بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا. کیونکہ جب تک ہیومینیٹیرین اسسٹنس نہیں، جب تک یہ سارے معاملات نہیں ہوتے، اس وقت تک لگتا نہیں ہے کہ پہلا فیز ہی کمپلیٹ ہوگا. اور جب تک تمام لاشیں نہیں مل جاتی ہیں اسرائیل کو. اب اس سارے معاملے میں اگلے ہفتے میرے خیال میں ترکی میں ایک اجلاس ہو رہا ہے ان 8 ممالک، مسلم ممالک کا، جنہوں نے ٹرمپ سے ملاقات کی تھی 23 ستمبر کو نیو یارک میں. اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے کہ ہمارا کلاؤڈ بھی بڑا، ہماری ایک پہلی بھی انگیجمنٹ تھی گلف کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ میں، ہم ٹریڈیشنلی انوالوڈ رہے ہیں، تو ایک ہمارے رول کو ایکنالج کیا گیا پاکستان کو. لیکن اب ہمیں اسٹیبلائزیشن، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی بات ہو رہی ہے، کیا پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. میں ان کو 2-3 حوالوں سے دیکھتا ہوں. پہلے دیکھیے، پہلے تو اس پہ بات کرنا ٹھیک ہے، فریم ورک ہم بنا سکتے ہیں. اگر ترکی میں ملاقات ہو رہی ہے 8 فارن منسٹرز کی تو اچھی بات ہے، وہاں تھوڑا سا ہم کوئی میکنزم ایوالو کر لیں، یا کوئی فریم ورک ہمارے ذہن میں ہے، یا کوئی رولز طے ہونے ہیں، کوئی پروسیجرز طے ہونے ہیں، کون سا ملک کتنے فوجی بھجوائے گا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اسرائیل نے پہلے سے ہی ترکی کے فوجیوں کو کہہ دیا کہ ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. صحیح. لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ پاکستان پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے اسرائیل کو. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بھی یاد رہے کہ ترکی جو ہے اس نے پہلے سے ہی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. ان کے تعلقات بھی ہیں، ڈپلومیٹک تعلقات بھی ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی ہے. پاکستان کے نہیں ہیں. پاکستان کے ہم نے ان کو تسلیم ہی نہیں کیا ہوا. ہمارے پاسپورٹ میں ایک واحد ملک ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اسرائیل ویلڈ نہیں ہے. جی بالکل. لیکن ہمارے فوجیوں پہ کوئی ان کو اعتراض نہیں ہے. کیوں؟ یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا کیوں. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سارے پیس پلان میں اسرائیل غزہ پہ اس کا پھر بھی 15 سے 20% جو غزہ میں ہونا، اسرائیلی فوجی موجود رہیں گے. صحیح. اسرائیل اب پہلے تو یہ ہے نا کہ پتہ چلے کہ اگلا فیز ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر حماس ایگری کر جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ڈسارم کرنے جا رہے ہیں،
جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں کیونکہ حماس کی ایک جد و جہد ہے نا, اور جد و جہد ہے فورن آکوپیشن کے خلاف. بالکل. اور فورن آکوپیشن کے خلاف جد و جہد, مسلح جد و جہد بھی بالکل الاؤڈ ہے انٹرنیشنل لاء میں. تو پہلے تو یہ حماس, مجھے نہیں معلوم کہ اگر وہ اپنے آپ کو ڈسارم کرنا چاہتے ہیں, وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس کنڈیشن کو, پھر میرے حساب سے تو فلسطین کی جو جد و جہد ہے, کم از کم عسکری جد و جہد, وہ تو ختم ہو گئی. صحیح. اور صحیح. سیاسی جد و جہد وہ ہوتی نہیں کامیاب جب تک کہ سب چیزیں ساتھ ساتھ نہ چلیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید حماس اس پہ کبھی ایگری نہ کرے, اور اگر وہ ایگری نہیں کرتا تو پھر تو پاکستانی دستے جو ہیں یا پاکستانی فوجیوں کو وہاں نہیں بھیجوانا چاہیے. دیکھیے جو کام اسرائیل نہیں کر سکا پچھلے 2 سالوں میں کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے, ہم حماس کو ڈسارم کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ تو نہیں کر سکا نا. فلسطینیوں نے 70,000 لوگوں کی قربانیاں دی ہیں نا, اور پورا غزہ برباد ہو گیا, لیکن حماس تو ڈسارم نہیں ہوا. اور اب وہی کام خود نہیں کر سکا تو ایک مسلمان مالک سے کروانا چاہتا ہے. بہت گہری بات ہے یہ دیکھیے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس میں شامل ہونا چاہیے. ہمارے لیے تو کشمیر کا معاملہ بھی ہے نا, تو اس وجہ سے ہمیں تو اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ایک اور کام بڑا دلچسپ ہو رہا ہے, دلچسپ تو نہیں, خطرناک ہو رہا ہے. وہ کیا؟ دیکھیے مسلمان دنیا کا تو ایک مسئلہ رہا ہے نا کہ ہمارے اندر سے غدار تو پیدا ہوتے رہتے ہیں. فلسطین میں بھی ایسے کچھ لوگوں کی کمی نہیں ہے. پچھلے کچھ ماہ سے, بلکہ 1 سال سے میں کہوں گا, اسرائیل غزہ کے اندر بھی ایسے لوگوں کو اپنی پے رول پہ ریلا ہے, پے رول پہ جو کہ وہاں پہ ملیشیا کریٹ کر رہا ہے فلسطینیوں کی حماس کے خلاف. بالکل. غزہ کے اندر ہی. اور یہ ممکن ہے کہ جو فوجی مارا گیا ہو یہ اسی ملیشیا نے مروایا ہو. بالکل. اسی لیے پاکستان کا فوج کا وہاں جانا اور اس ملیشیا, وہ تو ایک دیکھیے نا, ایک ایسی فورس ہوگی جو کہ چاہے گی نہیں کہ غزہ میں امن آئے, کیونکہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. اسرائیل غزہ کو بس اسی حالت میں رکھنا چاہتا ہے کہ اس کا جب جی چاہے وہ اسٹرائک کرے, اور فوکس سارا غزہ پہ رہے, اور اس طرف ویسٹ بینک پہ اپنی کاروائیاں کرتا رہے, اپنی سیٹلمنٹ وغیرہ, اور اپنا جو کام اس نے کرنا ہے. انیکسیشن کا گو کہ یہ تو کہتے ہیں نا ٹرمپ صاحب کے انیکسیشن نہیں ہوگی, لیکن پارلیمنٹ نے نیا قانون پاس کر لیا اسرائیل کا. آج نہیں تو 2 سال بعد کر لیں گے ٹرمپ کے جانے کے بعد. کس نے دیکھا ہے پھر 4 سال کے بعد کیا ہوتا ہے. یہ تو ایک لانگ ٹرم پلان ہے نا, یہ کوئی آج یا کل کی بات تو ہم نہیں کر رہے. تو پاکستان کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. بے شک آپ ہیومینیٹیرین اسسٹنس بڑھا دیں, آپ میڈیکل اپنے مشنز بھیجوائیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی فوجی دستے بھیجواتے ہوئے آپ اپنی جو پرنسپل آپ ایک اسٹانس ہمیشہ سے رہا ہے اس کو آپ کمپرومائز کریں گے. جانے دیں سعودی عرب کی فورسز کو, قطر کی فورسز کو, اور باقی جو بھی جانا چاہتا ہے جائے, لیکن ہمیں اس ساری, لیکن پاکستان ایک بڑا ملک ہے نا, اس کے بغیر شاید. اور پھر میں نے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ UN سیکیورٹی کونسل کے پاس جانا چاہیے, وہاں سے مینڈیٹ لینا چاہیے. امریکہ, چین اور روس کو بھی تو شامل کریں نا یہ سارے معاملات. بالکل. تو جب تک UN مینڈیٹ نہیں آتا, جب تک حماس ڈسارم کرنے کی بات نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سے ایگری نہیں کرتا ڈسارم, ہمیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے. صحیح. ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے اپنے دیگر اہم موضوعات. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو باسط صاحب, ہمارے وزیر دفاع صاحب افغانستان کے معاملے میں اتنے غصے میں کیوں ہیں, اور ایسے سنجیدہ غصے سے بھرے شدید میسیجز دیتے ہیں, ایکس پہ پوسٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ ہمارے خواجہ آصف صاحب تو ویسے ہی غصے میں رہتے ہیں, اور اب جو حالات ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اس میں جو میں ان کے پڑھ رہا ہوں ایکس پہ جو پوسٹ آتی ہیں, وہ تو بہت ہی مطلب کس طرح ان کو کہوں, مطلب ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں کوئی 1-2 ہونا تو بندہ کہے کہ چلیں ایک وقت میں ایسے فیز میں ہوں گے کہ یہ بات کہہ دی ہے, لیکن پیدر پہ اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ, اسی مزاج کے ساتھ بات کرنا, تو کیا یہ انٹینشنل ہے؟ پہلے تو دیکھیے ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ قاری امجد سواتی
بدھ کی رات کو باجوڑ، ضلع باجوڑ جو پاکستان میں ہے، وہاں اس کو ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ٹی ٹی پی کا نمبر 2 سمجھ لیجیے آپ تھا، تو اس کو مار دیا گیا. صحیح. تو یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے کہ ہماری فورسز نے ایک ایکشن لیا اور باجوڑ میں اس کو مار دیا. دوسری بات جو ضمن میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے طالبان، تحریک طالبان، پاکستان کو ختم کرنا کابل کی مدد سے یا کابل کی مدد کے بغیر، وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے. وہ تو اس میں تو کوئی دو آپشنز نہیں ہو سکتے. پرفیکٹ. یہ فتنۃ الخوارج ہے، اس کو پاکستان میں اگر ہم اس کو برقرار رہنے دیں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے تو ہمارے ہاں تو پرابلمز رہیں گے. تو اس میں کم از کم مجھے کوئی یہ بھام نہیں ہے کہ اس فتنے کو ختم ہونا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس طرح. آج میں دیکھ رہا تھا، پہلے تو میں انہوں نے ایک سے پوسٹ ڈالی، اس سے بعد میں آتا ہوں، لیکن آج جو میں خواجہ صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا کہ جی پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی. اب یہ کوئی بیان تو نہیں ہے نا. کابل پاکستان میں اگر امن کی جو ضمانت ہے وہ افغانستان کیوں دے؟ آپ کی حکومت ہے نا. پاکستان میں امن کی ضمانت تو ہماری حکومت دے گی. وہ آپ سے تعاون کر سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پریکٹیکل تو یہی مطلب ہے آپ کی ذمہ داری ہے نا. آپ اپنی ذمہ داری افغانستان پہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ تو میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ اس سارے معاملے کے 2 ڈائمنشنز ہیں، بلکہ 3 ڈائمنشنز آپ کہہ لیجئے. ایک کابل افغانستان کی ڈائمنشن ہے، ایک پاکستان کی انٹرنل ڈائمنشن ہے، اور ایک اور 3rd ڈائمنشن بھی ہے، وہ ہے بھارت کی. اب یہ تمام جو ڈائمنشنز ہیں، اس پہ کہاں کہاں کام ہوا ہے، کہاں کہاں نہیں ہوا، اس کو ہمیں دیکھنا ہے نا. مطلب میں اشرف غنی کی حکومت اور اس سے پہلے حامد کارزائی کی حکومت سے تو ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں تھی. اچھی بات ہے. اس زمانے میں اگر آپ دیکھیے تو جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ تھا افغانستان کا، اس میں بے شمار انڈینز بھرے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں بھی ہمیں گلا تھا یہی. حامد کارزائی سے بھی گلا تھا، اشرف غنی سے بھی گلا تھا کہ آپ انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، پراکسی بنے ہوئے ہیں، اور یہ ٹی ٹی پی کو وہاں سے آپ. اس زمانے بھی تو یہ کاروائیاں ہو رہی تھی نا. یہ 2014 کا جو آرمی پبلک اسکول پشاور میں ہوا تھا، وہ 16 دسمبر کو ہوا تھا نا. تو اس میں پیچھے کون تھا؟ یہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے. تو یہ نہیں ہے کہ کاروائیاں آج سے ہو رہی ہیں، یہ تو بہت عرصے سے ہو رہی ہیں، بڑی منظم ہو رہی ہیں. ہمارا خیال یہ تھا کہ بھئی جب تحریک طالبان کے لوگ آئیں گے جو 15 اگست 2021 کو آئے، تو ہمارے لیے حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ بھارت کو ایک اسپیس نہیں ملے گی. اور چونکہ ہم نے کسی نہ کسی حد تک طالبان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، آپ یوں کہہ لیجئے، یا کم از کم ہم ان کو صرف نظر کیا ہے، جو کچھ وہ کرتے رہے، اور انہوں نے حکومت بنا لی. 29 فروری 2020 کا ایکارڈ میں بھی ہماری کچھ ہم نے فیسیلیٹیشن کی نا امریکہ کے ساتھ. اب اور جب یہ لوگ آئے 15 اگست 2021 کو کابل میں، جب انہوں نے کنٹرول سنبھالا، تو ہمارے ہاں تو یہاں پہ شامیانے بج رہے تھے نا. ہاں جی، شامیانے بج رہے تھے کہ یہاں تو بڑا زبردست کام ہو گیا ہے، یہ تو ہماری بس پسند کی حکومت آ گئی ہے. اور کتنی خوشی تھی، یاد ہے آپ کو. تو اب ایک دم کیا ہو گیا، اور ایک دم جو ہے معاملات بگڑ گئے. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ کاروائیاں زیادہ نہیں ہوئیں، کاروائیاں زیادہ ہوئی ہیں، خوشی کے شادیانے بھی بج گئے ہیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن جو کاروائیاں ہیں ان میں کمی نہیں آئی. ہمارے بے شمار جو ہیں فوجی جوان افسران شہید ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں. تو قربانیاں تو ہم دے رہے ہیں بالکل، لیکن ایک جس طرح میں نے پہلے کہا، ایک ایسپیکٹ تو ہمارا انٹرنل ہے نا، کہ ہم نے انٹرنلی جو ہمارے نیشنل پلان ہے کس طرح کیا. جو فاٹا پہلے ریجن تھا ارسٹوائل، اس کو ہم نے کس طرح اچھے طریقے سے ضم کیا. ہمارے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ان نئے جو فاٹا کے ڈسٹرکٹس اس میں کیا ہیں. تو یہ تمام چیزیں غور طلب ہیں، ان کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، نظر انداز نہیں کر سکتے. دوسری جانب کابل کی حکومت کا رویہ بھی ہے، وہ بھی شاید اتنا ہمارے لیے اطمینان کا باعث نہ ہو. بالکل. اور وہ ممکن ہے کہ وہ ٹی ٹی پی، اور لگتا کچھ یہی ہے کہ ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کر بھی رہے ہیں. سپورٹ نہیں کر رہے تو کم از کم
وہ جو ان کی وہاں پہ پناہ گاہیں ہیں ان کو تنگ نہیں کر رہے یا ان کو منع نہیں کر رہے. ان کا خیال یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے ہماری مدد کی تھی تو اب اگر یہ جس طرح افغانستان کا نظام ہے اگر اس طرح پاکستان ہی بن جائے گا تو ان کے لیے اچھا ہو جائے گا. لیکن وہ ان کی خام خیالی ہے کیونکہ پاکستان افغانستان تو نہیں بن سکتا. وہ تو ناممکنات میں ہے نا کہ ہم اس دور میں چلے جائیں جس دور میں یہ ہیں. اور جس طریقے سے جو اسلام کی ان کی انٹرپریٹیشن ہے وہ پاکستان میں تو ہے ہی نہیں نا. ہمارے جو ایون علماء بھی ہیں وہ بھی اس طرف نہیں جاتے. وہ تو ایک بالکل جو فطرت مطلب اس میں ایک جو انٹرپریٹیشن ہے بڑی ایکسٹریم پہ ہے. یہ انٹرپریٹیشن کے زمانے میں سعودی عرب کی بھی ہوتی تھی آج سے بہت سال پہلے. وہ بھی آج سے ٹرانسفارم ہو گئے اور آج وہ کہاں پہنچ گئے. تو یہ انٹرپریٹیشن تو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے ورنہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان اس راستے پہ جائے. لیکن کیا یہ طریقہ ہے جو کہ خواجہ آصف صاحب نے اپنایا ہے؟ مطلب میں حیران ہوں کہ کون سے الفاظ اس میں دیکھیں. ایک تو ڈیویس اینڈ اسپلنٹرڈ مائنڈ سیٹ آف طالبان ریجیم. یہاں پہ ریجیم کا لفظ استعمال کیا, گورنمنٹ کا استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ابھی پاکستان کی حکومت نے تسلیم نہیں کیا تو اس کو ریجیم کا نام دے دیا. صحیح. پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو اگر تھوڑا سا بھی اپنی عسکری قوت استعمال کریں گے نا فریکشن آف اٹس تو آپ کو اوبلیٹریٹ کر دیں گے. اوبلیٹریٹ کا ورڈ ٹرمپ سے لے لیا نا. اس نے بھی کہا تھا کہ ہم نے ایران کی ساری نیوکلیر فیسلٹیز کو اوبلیٹریٹ کر دیا. تو اوبلیٹریٹ کا ورڈ بڑا اچھا ہے, ٹرمپ صاحب کو پسند بھی آئے گا یہ. اور ہم آپ کو غاروں میں دوبارہ بھجوا دیں گے. تب یہ لفظ استعمال لینگویج استعمال کی ہے. اور آپ کو چھپنا پڑ جائے گا. اور اگر آپ تورا بورا آپ کو یاد نہیں ہے تورا بورا کے, اور تورا بورا کس نے کیا؟ تورا بورا تو امریکہ نے کیا تھا, آپ نے تو نہیں کیا تھا. آپ کو کیوں اتنے مسائل ہیں تورا بورا کیوں یاد دلا رہے ہیں طالبان کو؟ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے اچھا یو جسٹ ٹو ریٹین اٹس یوزربڈ رول, جو آپ نے کھینچ کے یوزرب کر کے رول لیا ہے وہ آپ اس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. آپ یوزرب انہیں کیا ہے تو آپ لوگوں نے بھی تو خوشیاں منائی تھی نا 15 اگست 2021 کو. جب انہوں نے یوزرب کیا تھا تو آپ بھی بڑے خوش تھے. آپ لوگوں کے حکومتوں کے ٹویٹ پڑے ہیں ہمارے پاس, ریکارڈ میں ہے کس طرح ہم نے خوشیاں منائی تھی. تو اب آپ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں جو کہ بالکل کوئی معنی نہیں رکھتی میرے حساب سے. اور یہ ہے کہ جی دے آر بیٹنگ دا وار ڈرمس ٹو مینٹین دیئر کرمبلنگ فساد. افغانستان ڈیفینیٹلی اے گریو یارڈ فار اٹس اون پیپل. مطلب اور وی ہیو بورن یور ٹریچری اینڈ موکری فار ٹو لانگ. مطلب عوام کو تو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا. نہیں مطلب یہ ہے کہ کس نے ان کے لیے, خود تو انہوں نے لکھا, یہ سیکرٹری ڈیفینس نے لکھا ہے ان کے, انہوں نے شاید ڈرافٹ کر کے دیا ہوگا ان کو. لیکن پڑھا تو ہوگا ہی. نہیں پڑھا تو ہوگا لیکن کوشچن یہ ہے کہ اس قسم کی لینگویج سے آپ کیا طالبان کو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ طالبان کو آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ حیبت اللہ جو ہے خانزادہ اس کو بھی ہٹ کر دیں, مار دیں, ٹھیک ہے, جو ان کا امیر المومنین ہے. آپ اور طالبان کی حکومت کو مار دیں, ان کا کیا جائے گا یار. وہ تو دوبارہ اس طرح کہا خواجہ آصف نے, وہ دوبارہ غاروں میں جا کر آپ کو اور تنگ کریں گے. وہ تو کوئی باقاعدہ فوج تو نہیں ہے نا ابھی, اس مقام تک نہیں پہنچے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کنونشنل وار بھی لڑ سکیں. بالکل وہ تو اے سیمیٹریکل وار ہی کریں گے نا آپ کے ساتھ, جو کہ ابھی بھی ٹی ٹی پی آپ کے ساتھ کر رہی ہے. تو مزید ٹی ٹی پی کو اگر آپ مزید تقویت پہنچائیں گے جنگ کر کے, مزید درد سرگرانی ہوگی آپ کے لیے, اور تو کچھ نہیں ہوگا. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنا اسٹانس آپ فرم رکھیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں بالکل, لیکن اس قسم کی لینگویج سے کوئی پرپز حل نہیں ہوتا. اسٹریٹجی پہ فوکس کریں, اپنی جو ہے ٹاک سے فوکس کریں. اور صحیح مطلب ہمارے فارن آفس نے بھی آج بیان دیا ہے, وہ ٹھیک بیان ہے کہ جی ہماری خواہش ہے کہ ہمارے معاملات, ہم کشیدگی نہیں چاہتے افغانستان کے ساتھ. سنکٹ کیوں نہیں ہے آپس میں؟ اس لیے کہ یہ بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا سفارتکاری کیا ہوتی ہے. یہ دوسرے ٹینجنٹ پہ چل رہے ہیں. فارن آفس کا بیان بالکل ٹھیک ہے, وہ مناسب ہے, یہی لینگویج ہونی چاہیے. مطلب ہم کب چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہماری کشیدگی ہو؟ فارن آفس نے ٹھیک بیان دیا. یہ جو بیانات ہیں نا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں ان مائی ویو, اور اس سے ایٹماسفیئر ویشیٹ ہوتا ہے. اور آپ کو تو خاص طور پہ اس وقت جب آپ کو معلوم ہے کہ
بھارت کی بھی پوری کوشش ہے کہ وہ افغانستان میں دوبارہ اپنے قدم جمائے. آپ کو تو تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے. بالکل کوئی ایسی راہ ہموار نہ کریں افغانستان کے لیے. ٹھیک ہے عامر متقی نے وزٹ کر لیا تو سو واٹ, اس کو بھی ایک صحیح پیرائے میں آپ لیجئے. بار بار یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی آپ ان کی پراکسی ہو گئے ہیں, آپ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. مطلب آپ نے وہی کام شروع کر دیں جو پہلے تھے. دیکھیے خانہ جنگی, اور خانہ جنگی کی بھی دے رہے ہیں. وہ ترکیے میں بھی وہ جو دوستم نہیں تھے, مارشل دوستم جو مزار شریف میں تھے جنرل, وہ بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ 20,000 فوجی تیار کر رہے ہیں جو ہے, یا ملیشیا کے لوگ تیار کر رہے ہیں کہ طالبان کی حکومت کے خلاف جدوجہد کریں. دیکھیے افغانستان میں خانہ جنگی ہمارے حق میں نہیں ہے, بالکل, اور ہمیں کسی صورت بھی اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے, کسی کو بھی نہیں. میرے خیال میں اگر ہم تھوڑا بہت بھی سینٹی ہم میں ہے تو ہم اس چیز کو پروموٹ نہیں کریں گے. میں پھر یہی کہتا ہوں کہ ہم فرمنس اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات سفارتکاری میں آپ چپکے سے کام کرتے ہیں. مطلب لوگوں کی نظروں میں چیزیں نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے بس ترکیے میں ہو رہے ہیں مذاکرات, اب یہ 6 نومبر کو شاید دونوں فارن منسٹرز کی ملاقات انقرہ میں ہو یا استنبول میں ہو, اس کے دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ کہ ویریفیکیشن کے جو ہیں اور مانیٹرنگ میکنزم, یہ باتیں کرنا مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ امپلیمنٹیبل ہیں. اتنا طویل بارڈر ہے ہمارا, 2500-2600 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے. آپ نے چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہیں اور ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ نے اس کو ٹھیک رکھنا ہے, اور اندر جو پاکستان کے اندر اس کو معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے. تو اس کے بڑے ایسپیکٹس ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب کا یہ جو ہے نا ایکس, مجھے نہیں معلوم کہ کس نے ان کو ڈرافٹ کر کے دیا ہے. So let's take a short commercial break here. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو اپنی اوپننگ میں 2 عالمی رہنماؤں کی بڑی انٹرسٹنگ ملاقات کا ہم نے ریفرنس بھی دیا تھا اپنے ناظرین کو. پاکستان اور بھارت کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو برف پگھل رہی ہے امریکہ اور چین کے مابین؟ نہیں, ہم بھی بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور بھارت بھی یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت میں بے چینی ہے یا کوئی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے, کیا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ انٹرسٹنگ اہم ملاقات تھی چین اور امریکہ کے درمیان. کچھ 6 سال کے بعد ملاقات یہ ہوئی, اور اس سے بہت سی توقعات وابستہ تھیں اور کسی حد تک وہ توقعات پوری بھی ہوئیں. ایک تو جو 57% ٹیرفز لگی تھے امریکہ کی جانب سے چین پر, وہ کم ہو کے 47% ہو گئے ہیں. یعنی کہ برازیل پہ 50% ہیں اور انڈیا پہ بھی 50% ہیں. وہ تو چین تھوڑا سا 3% کم پہ آ گیا. صحیح. اور اس کے علاوہ فینٹنل جو پریکرسرز ہیں وہ چین نے یقین دلایا ہے کہ اس پہ پابندی لگائیں گے کچھ, تاکہ یہ جو ڈرگ ہے یہ امریکہ نہ پہنچ پائے. حالانکہ پہنچتی تو یہ میکسیکو کے ذریعے زیادہ تر, لیکن یہ ہے کہ جو پریکرسرز ہیں وہیں سے آتے ہیں چائنا سے. تو اس پہ چائنا نے کچھ یقین دہانی دلائی ہے. اس کے بعد ایک اور جو بڑا سنگین معاملہ تھا, امریکہ کے 2 ایسے معاملات تھے. ایک تو سویا بین جو آئل ہے, اس پہ چین نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, اگر آپ ہم پہ سینکشنز لگا رہے ہیں تو پھر ہم بھی جو ہیں آپ سے جو سویا بین آئل ہم لیتے رہے ہیں تو ہم نہیں خریدتے آپ سے, آپ چاہیے کسی اور کو دے دیجیے. 2024 میں اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ 2024 میں چین نے امریکہ سے $12.12 بلین سے زیادہ سویا بین آئل صرف خریدا ہے. تو جو امریکی کسان ہیں, فارمرز ہیں, ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا نا. تقریباً 12 سے 13 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ان کی ختم ہو گئی. اور یہ وہ کانسٹیچوئنسی ہے جو کہ ٹرمپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, ریپبلکن پارٹی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ کافی پریشر تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہ کسی طور چین کو بنائیں کہ وہ سویا بین کی جو امپورٹ ہے امریکہ سے اس کو دوبارہ شروع کرے. تو وہ اب چین نے مان لیا ہے کہ وہ امیڈیٹلی سویا بین آئل امریکہ سے امپورٹ کریں گے. تو یہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اچھی خبر ہے اور امریکی فارمرز کے لیے اچھی خبر ہے. ایک اور معاملہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں بلکہ ستمبر میں چین نے اناؤنس کر دیا کہ جی ارتھ
ریئر ارتھ منرلز ہیں اس پہ ہم ایکسپورٹ کنٹرولز کو اور اسٹرنجنٹ کر رہے ہیں. صحیح. اور جو سیکیورٹی پرپزز کے لیے یہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ اس پہ ہم ذرا پابندیاں لگا دیں گے. اور یہ بہت ہی سیریس معاملہ بن گیا امریکہ کے لیے, کیونکہ 90% جو ایکسپورٹ ہے ریئر ارتھ منرلز کی اور ہیوی میگنیٹس کی وہ چین کی طرف سے ہوتی ہے پوری دنیا کو, کیونکہ چین نے اس سے بڑے عرصے پہلے کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ ریئر ارتھ جو منرلز ہیں ان کی مائننگ اور اس کی پروسیسنگ, یہ چین نے کافی عرصے اس کو بھانپ لیا تھا کہ فیوچر میں یہی چیز ہے جو کام آنے والی ہے. تو یہ کافی ڈرٹی مائننگ اس کی ہوتی ہے. تو چین نے اس سے بہت پہلے کام, اب دنیا کو خیال آ رہا ہے, بلکہ G7 کا اجلاس بھی ہوا ہے پچھلے دنوں, کہ ہم کس طرح جو چین کا اس پہ ڈیپینڈنس ہے پوری دنیا کی اس کو کس طرح کم کیا جائے, خاص طور پہ ویسٹرن دنیا کو. تو وہ اب ایکسپورٹ کنٹرولز جو ہیں چین نے یہ بھی پرومس کر دیا کہ ہم اس کو 1 سال کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل ایکسپورٹ کنٹرولز نہیں رہیں گے, لیکن کم از کم امریکہ کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ معاملات ٹھیک ہی ہو جائیں. تو پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے یہ بھی پرومس کر دیا. تو اب معاملات آپ کہہ سکتی ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو ایک تعلقات میں ایک کشیدگی تھی وہ کم از کم ختم ہو گئی, کیونکہ امریکہ نے اپنے ٹیررس کم کر دیے. اس سے پہلے بھی دیکھیے جو امریکہ کے چین پہ ٹیررس تھے نا وہ تقریباً 35-36% تھے. اور یہ جو سارا قصہ ہے نا ٹیررس کا, یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی نے شروع کیا ہوا تھا. بالکل. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو پہلی انتظامیہ تھی نا, پہلی دفعہ جب آئے تھے 2017 میں, اس کے بعد سے ہی انہوں نے چین کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا تھا اور ٹیررز ہی بڑھا دیے تھے. اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ بائیڈن نے ان کی پالیسیز کو جاری رکھا, بلکہ یہ ایک دو نئے فریز آئے نا, ڈی کپلنگ اینڈ ڈی رسکنگ, کہ ہم ڈی کپل نہیں کرتے اپنے تعلقات کو چائنا کے ساتھ, بٹ ڈی رسک ضرور کرتے ہیں کہ وہ ہم ایکسپورٹ نہ کریں. بلکہ ایون دیکھیں نا سیمی کنڈکٹرز بنانے کے لیے بھی, مائکرو چپس بنانے کے لیے بھی ریئر ارتھ منرلز کی ضرورت پڑتی ہے. تو انہوں نے سیمی کنڈکٹرز پہ پابندیاں لگائیں بھارت چین کی جانب, تو چین نے ریئر ارتھ ان پہ پابندی لگا دی, منرلز پہ, تو حساب برابر کر دیا. تو اب جو ہے, اور ابھی بھی آنے کے فوراً بعد بھی جو انہوں نے 10 سے 20% اور مزید بڑھا دیں ٹیرفس, تو چین نے تو ریئیکٹ کرنا ہی تھا نا. چین کوئی کیمرون یا بھارت تو نہیں ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا, ان کے پاس بھی لیوریج موجود ہے, تو انہوں نے اس کا استعمال کیا. ایک اور جو ہے, تو اس میں آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مشکلات تو پیدا ہوئیں. امپیکٹفل تھا نا ان کا, آبویسلی امپیکٹفل تھا. تو ایک تو یہ بڑا ایک لحاظ سے اچھا ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت چین اور امریکہ کے درمیان معاملات کچھ اب لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آئے تو تھے نا, لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ایپک جو ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن, یہ سمٹ جو ساؤتھ کوریا میں ہو رہی وہ اٹینڈ کرنے آئے. وہ سمجھ ایکچولی آج شروع ہوئی ہے, تو وہ تو بنیادی طور پہ تو آئے تھے پریزیڈنٹ شی سے ملاقات کرنے, اور پریزیڈنٹ جو ہیں ساؤتھ کوریا کے ان سے ملاقات کرنے, اور پھر جاپان بھی گئے, اور اس سے پہلے کوالالمپور میں جو آسیان سمٹ تھی وہ انہوں نے اٹینڈ کی. تو جو ایپیک ہے وہ اتنی زیادہ اس میں انہوں نے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. اپنے جو ان کے جو سیکرٹری ہیں ٹریڈ کے, میرے خیال میں بیسنٹ, وہ اس کالڈ بیسنٹ, وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. صحیح. اچھا, یہ جو ایپیک ہے نا, یہ 21 اکانومیز کا ایک ممبر اس کے ہیں. اچھا, ان کو ہے تو انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن, لیکن اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی اکانومیز جو ہیں گورنمنٹ کا نام نہیں دیتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں تائیوان بھی شامل ہے, تو تائیوان اور ہانگ کانگ بھی شامل ہیں. تو جو ایشیا پیسیفک کی اکانومیز ہیں ان کو شامل کیا, کہ تائیوان تو چین کا حصہ ہی ہے نا, لیکن وہ ہے نہیں, یا ہے بھی یا نہیں بھی ہے. تو اس کو چونکہ وہ سمٹ لیول پہ تائیوان کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ہی اور شی کی ناٹ اٹینڈ دس سمٹ, وہ منسٹر لیول پہ ہی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو جو نام دیا گیا نا کہ جو 21 اکانومیز ہیں رادر دین 21 اسٹیٹس, یہ نہیں کہتے کہ 21 اسٹیٹس آئیں گی یا اٹینڈ کریں گی, یہ سمٹ 21 اکانومیز کی ہو رہی ہے. صحیح.
اچھا اس کے بعد اب تھوڑا سا ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو اب آپ نے جو سوال اٹھایا نا پاکستان اور بھارت کا، بھارت کو آج خوش ہونا چاہیے کسی حد تک کہ ایک 10 سالہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. آسیان کے ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگ تھی تو اس میں راجناتھ سنگھ بھی کوالالمپور پہنچے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو وار سیکرٹری ہیں امریکہ کے پیٹ ہیکسٹ وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. تو آج ان کے درمیان ایک فریم ورک ایگریمنٹ ہوا ہے دفاعی معاملات پہ 10 سال کا. تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور انٹرسٹنگ ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال تو یہ تھا نا کہ اب شاید اتنا انٹرسٹ نہیں ہے امریکہ کا، لیکن ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ امریکہ یہ چاہے گا کہ بھارت مزید ڈیفنس ایکوپمنٹ لے امریکہ سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھارت باقی ایسا کرتا ہے نہیں کرتا، خاص طور پہ F-35 لیتا ہے کہ نہیں لیتا، جو کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ بھارت لے لے. کیا بھارت کے بہت سے جو تجزیہ جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں بھارت میں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ رافیل پہ ہی اپنی توجہ رکھیں اور کیونکہ وہ آپ نے پہلے لے لیے ہیں تو وہ اسی پہ رکھے رادر دین کہ ڈائیورسیفائی کریں، وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے آپریٹ کرنا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مودی صاحب ٹائم بائٹ کرتے ہیں، واقعی ٹرمپ کو خوش کرتے ہیں، کیونکہ اصل معاملہ جو ہے نا وہ اس پہ آ کے رک جاتا ہے. ٹرمپ نے اگر دیکھیے تو جو ٹویٹ کیا نا اپنی ملاقات کے بعد، اس نے کہا کہ G2 کی میٹنگ ہوئی گروپ آف 2، جس کا مطلب یہ ہے چین اور امریکہ. اب یہ بات بھارت میں ہضم کرنے والی نہیں ہے بالکل، کیونکہ پوری دنیا کو اگر آپ دیکھیے تو بھارت سب لوگ یہی کلیم کرتے ہیں کہ ملٹی پولر ورلڈ ہے. بالکل، یہ کوئی بائی پولر ورلڈ تو نہیں ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی اپنے ڈیسائفر میں کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلی انتظامیہ میں ان کا ورلڈ ویو کچھ اور تھا، لیکن اب وہ تھوڑا بہت دنیا کو مختلف طریقوں سے دیکھیں کیونکہ آخری ٹرم ہے، اس کے بعد انہوں نے صدر بننا نہیں ہے. وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں 2 ہی بڑی طاقتیں ہیں، ایک امریکہ ہے سب سے بڑی طاقت اور اس کے بعد چین. اگر چین اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں تو دنیا میں بہت کچھ بہتری ہو سکتی ہے یا بہت کچھ یہ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. باقی ان کے لیے UN اور یہ WTO یا کچھ معنی نہیں رکھتے. انہوں نے بڑے واضح انداز سے اور وہ G2 کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں، حالانکہ G2 کا کانسیپٹ کوئی نیا نہیں ہے، یہ اوباما کے زمانے سے 2009 سے شروع ہوا تھا، لیکن پھر بعد میں اوباما بھی تھوڑا سا چین سے پیچھے ہٹ گئے تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ریوائیو کر لیا ہے. اب بھارت کے لیے ایک مشکل تو کریٹ ہوتی ہے کیونکہ اگر امریکہ اور چین کے تعلقات میں بہتری آتی ہے، ٹیررزم میں کمی ہوتی ہے، ٹریڈ وار ختم ہوتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، پوری طریقے سے تو معاملات نہیں حل ہو سکتے لیکن اگر امریکہ چین کو اپنا حریف کے طور پہ نہیں دیکھتا، ایک کمپیٹیٹر کے طور پہ دیکھتا ہے تو اس سے وہ ٹینشن نہیں کریٹ ہوتی جو کہ بھارت چاہتا ہے کہ ہو امریکہ اور چین کے درمیان. کیونکہ اگر ان کے درمیان ٹینشن ہوگی تو بھارت کو اسپیس ملے گی، بھارت کو اسپیس ملے گی، کوڈ آگے چلے گا. کوڈ کے بارے میں بھی دیکھیے ابھی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. گو کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چین کا وزٹ کریں گے اگلے سال اپریل میں اور اس کے بعد پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ اگلے سال ہی امریکہ کا دورہ کریں گے. تو اب یہ دورے ہوں گے تو کیا چین آتے ہوئے ایک طرف چین جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کیا وہ ساتھ ساتھ کوڈ کو بھی پروموٹ کریں گے کہ نہیں؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے، ایک اہم سوال ہے کیونکہ اس سے ہی ریلیٹڈ ہے بھارت کی جو اوور آل آپ کہہ لیجئے اس کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے امریکہ کے ساتھ. لگتا تو مشکل ہی ہے، مشکل ٹرمپ کے ہوتے ہوئے تو لگتا مشکل لگتا ہے. یو نیور نو. اب چونکہ دیکھیے امریکہ اور بھارت نے 10 سالہ دفاعی فریم ورک ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے تو ممکن ہے کہ کیونکہ کچھ فورسز ابھی بھی ٹرمپ انتظامیہ میں ہیں جو کہ چین کو ہی سمجھ رہی ہیں کہ اصل خطرہ چین سے ہی ہے ایونچولی، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم نے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں چاہے وہ کوڈ ہو، آکس ہو، اس میں تو یہ نہیں ہے بھارت. اس طرح ٹرائی لیٹرل جو ایک سسٹم انہوں نے پروسیس شروع کیا ہوا ہے جاپان، ساؤتھ کوریا اینڈ امریکہ، تو ان کو برقرار رکھیں
ان کو ختم نہ کریں، کیونکہ چین ہی ہمارا اصل کمپیٹیٹر ہے ایونچولی. اور اگر چین نے کچھ عرصے کے بعد تائیوان پہ ایک ایسی پوزیشن لے لی تو وہ بھی خطرے کا باعث بنے گی. اور پھر ساؤتھ چائنا سی میں، ایسٹ چائنا سی میں جو چائنا کی پوزیشنز ہیں وہ ان کے امریکہ کے الائز کے لیے خطرہ ہیں. لیکن چونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کانفلکٹس میں انوالو نہیں کرنا چاہتے. غزہ میں بھی دیکھیے نا، غزہ میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی اور ممالک اپنی فورسز بھیجوائیں گے، ہمارے 100-200 فوجی دستے موجود ہیں کہ پر وہ مانیٹرنگ کے لیے ہوں گے، وہ ایکٹیولی انوالو نہیں ہوں گے غزہ کی سچویشن. تو یہاں بھی وہی معاملہ ہے. بلکہ جاپان میں بھی اگر ان کے فورسز ہیں، ٹروپس ہیں، یو ایس وہاں پہ ہیں، ساؤتھ کوریا میں بھی ہیں، اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایسا دیں تو یہ یہاں پہ رہیں گے ورنہ ہم سب چیزوں کو بند کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو جاپان کا وزٹ بھی ہوا، ان کی نئی جو پرائم منسٹر بھی آئی ہیں، خاتون پرائم منسٹر پہلی بار جاپان میں، تاکیچی نام ہے، تاکیچی مجھے اب نام نہیں رہا، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی پہلی، اور ان کی بڑی تعریفیں کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تو سوال یہی ہے کہ بھارت کے لیے تو یہ ایک مسئلہ ہے، ہمارے لیے یہ ان لائک انڈیا، ہماری تو یہ خواہش ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات بہتر سے بہتر ہوں، کیونکہ ان تعلقات کی بہتری سے ہمارے پاس اسپیس زیادہ ہو جاتی ہے. ایک جانب تو انڈیا کے لیے اسپیس کم ہو جاتی ہے، ان کے تعلقات ٹھیک ہوں، لیکن ہمارے لیے اسپیس بڑھ جاتی. بھارت کے لیے اسپیس تب بڑھتی ہے تعلقات میں تھوڑی ٹینشن ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ وہ بات چیت نہ کرے، تو پھر فوکس جو ہے وہ آتا ہے کوارڈ وغیرہ پہ. تو ہمارے لیے تو بڑی اچھی بات ہے، ہمارے لیے تو اس سے اور ہمیں تو ایک اچھی انوائرمنٹ مل جائے گی، ہمیں یہ فکر لاحق نہیں ہوگی، ہم امریکہ کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے ڈیل کر پائیں گے. اور میں کل کسی ایک ایونٹ میں گیا تھا، پرسوں کسی ایک ایونٹ میں گیا تھا، تو مجھ سے کسی نے ویسے ہی انفارمل ایک سوال کر دیا کہ باسط صاحب یہ امریکہ کے ساتھ آج کل امریکہ ہمیں بڑی مہربانیاں کر رہا ہے، بہت گرمجوشی دکھا رہا ہے. تو مجھے ویسے ہی اس وقت عبید اللہ علیم کا ایک شعر ہے وہ یاد آ گیا. جی پلیز. تو وہ میں ناظرین کو بھی سناتے ہیں کہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دل پگھل جائے. تو وہ نہیں عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. یہ شعر ہے. ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ امریکہ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی ہمیں عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. مطلب کیونکہ امریکہ سے تعلقات رکھنے کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، تو ہمارا دم مت نکال دینا، بس ہمیں اتنا دو کہ ہم سنبھل جائیں. ہم نے ویسے ہی اپنے وجود کو بڑی مشکل سے نکالا ہے، نو مور اور ڈو مور. ہاں، ڈو مور سے. تو اس وقت اس صورتحال میں ہم دوبارہ نہیں جانا چاہتے، لیکن ہمارے لیے ایک اچھی اسپیس ہمیں مل جاتی ہے. اسپیس ہے، اپرچونٹیز کیا ہیں؟ دیکھیے اپرچونٹیز تو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے نا، وہ امریکہ کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. ہمیں ہارڈ سے سافٹ ایشوز پہ جانا ہے. ہماری ایکسپورٹس اگر ڈائیورسیفائی ہو جاتی ہیں، بڑھتی ہیں، امریکی انویسٹمنٹ آتی ہے پاکستان میں، تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اور ان سیکٹرز میں جہاں ہمیں ضرورت ہے، مثال کے طور پر ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے، ہمارا فشریز، مرین جو ریسورسز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی بات ہے، اسی طرح ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے. ان ایریاز میں اگر آتی ہے تو ہمیں تو ویلکم کرنا چاہیے. اور یہی انویسٹمنٹ ہی ہے جو لانگ ٹرم ریلیشن شپ کو لے کر جائے گی. جو پوسٹ ٹرمپ اگر آپ دیکھیے تو یہی انویسٹمنٹس ہیں امریکی کمپنیز کی جانب سے، جو کہ آپ کے لیے پھر آٹومیٹک لابیز بن جاتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے چائنا کی بھی اگزامپل دی نا، کہ ٹریڈ تھا، بائی لیٹرل تھا، تو وہ ایک دوسرے کو نیوٹرل کر سکے، جتنا کانفلکٹ ہے اس کو بھی ریزالو کرنے میں. سو یہاں پہ ہمارے آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید دلچسپ موضوعات کے ساتھ. خوش رہیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں. منتہا حسن کو اجازت دیں. خدا حافظ.